अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हालात काफ़ी कशीदा रहे गुज़श्ता दिनों में, लेकिन हम पहले भी नॉर्मल थे और हम अब भी नॉर्मल हैं। हम पिछले हफ्ते भी नॉर्मल थे, उससे पिछले हफ्ते भी नॉर्मल थे और इस हफ्ते भी नॉर्मल हैं। वी आर पाकिस्तानीज़ ऑफ कोर्स और वी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और जो भी हालात रहे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, इंडिया उसको आने वाली कई पुश्तों तक याद रखेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खैर, वापस आते हैं टुवर्ड्स द प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, मौसम गर्मा है और मौसम गर्मा में आपको पता है कि बच्चों के लिए सबसे पहले जो खुशी की बात होती है वो ये होती है कि हम नानी के घर जाएंगे, या हम कज़न्स के घर जाएंगे, या हम फुप्पो के घर जाएंगे, या हम दादी के घर जाएंगे, या हम खाला के घर जाएंगे, या मामू के घर जाएंगे। ये वो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं जो समर वेकेशंस कहलाती हैं। और समर वेकेशंस में बच्चों का सबसे जो मज़ेदार, या उनके लिए सबसे मज़ेदार की चीज़ ये होती है कि भई अब हम ना स्कूल जाएंगे, अब हम ना रात अब शाम को एकेडमी या ट्यूशन भी रूटीन से नहीं जाएंगे, उसकी रूटीन भी डिफरेंट होगी, पढ़ाई कम होगी और मौजें ज़्यादा होंगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मेक इट मोर प्रोडक्टिव। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी जिस कदर शदीद हो गई है, सो महकमा मौसमियात की जानिब से भी और तालीमी इदारों की तरफ से भी ये बाकायदा ये ऐलानात हैं कि हो सकता है कि शेड्यूल में चेंज हो जाए, हो सकता है कि शेड्यूल को बढ़ा दिया जाए। वैसे तो फर्स्ट जो जून है तब से समर वेकेशन स्टार्ट हैं, लेकिन मैं ये बात करता हूँ पूरी दुनिया में जब समर वेकेशंस आते हैं तो समर कैंप्स लगते हैं और उन समर कैंप्स के अंदर बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ एक वतीरा ये है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि भाई कोई शॉर्ट कोर्सेज़ कर लो, कंप्यूटर कोर्सेज़ कर लो, या कोई लैंग्वेज कोर्स कर लो और साथ साथ आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां भी गुजारो। लेकिन मैं ये बात बोलूँगा कि गर्मियों की छुट्टियों को खाला नानी या मामू के घर तक महदूद ना करें, उसमें कुछ प्रोडक्टिव भी करें, कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपका स्किल सेट करे। अच्छा, मेरे पास एक रिपोर्ट है, उस हवाले से हम बात करते हैं, फिर रिपोर्ट के बाद बताते हैं कि आज के प्रोग्राम का मेन टॉपिक जो है वो क्या है। महकमा तालीम ने स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है, जिससे तलबा को गर्मियों में एक खुशगवार मौका मिलेगा। पंजाब में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि तातीलात 1 जून से शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि अगर मौसम मज़ीद सख्त हो गया तो छुट्टियों के शेड्यूल पर दोबारा गौर किया जाएगा और मुमकिन है कि ये एक हफ़्ता पहले भी शुरू की जाएँ। ये इकदाम वालिदैन, उस्ताज़ा और तलबा की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है ताकि शदीद गर्मी की वजह से तालीमी अमल मुतासर ना हो। माहिरीन का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान जैसे ममालिक को खास तौर पर मुतासर किया है, जहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसके असरात तालीम और मईशत पर भी पड़ रहे हैं और कुदरती आफात के खतरात में भी इजाफा हो रहा है। गर्मियों की छुट्टियाँ वतन अजीज़ के बाकी सूबों की तरह पंजाब में भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जून से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अमूमन ये छुट्टियां 1.5 से 2 महीने की होती हैं, लेकिन इस बार ये 2.5 माह की होंगी। छुट्टियों को सिर्फ सैरो तफरी और मूवीज़ या मोबाइल देखने तक महदूद ना करें। छुट्टियों के ये दिन ज़्यादातर तलबा तालिबात बस यूँ ही गुजारते हैं और अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए ना तो खुद शऊरी तौर पर किसी किस्म की कोशिश करते हैं और ना ही वालिदैन उनके मुस्तकबिल के हवाले से इस अहम तरीन डेवलपमेंट में कोई दिलचस्पी लेते हैं। वालिदैन हो या तलबा, बहुत ज़्यादा हो तो कहीं सैरो तफरी के लिए चले जाएँ, अब मूवीज़ देख ली या फिर सारा दिन नेट पर सर्फिंग करते हुए गुजार देते हैं। अगर हम चाहें तो छुट्टियों के इन बेशकीमती औकात को बेहतरीन इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए वालिदैन को संजीदा होना पड़ेगा और बच्चों की छुट्टियों को फ़ायदेमंद बनाने के लिए मुकम्मल प्लानिंग करनी होगी। मौसम गर्मा की तातीलात को कैसे करामत किया जा सकता है, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, इस पर हम कुछ रेलिवेंट लोगों से मिलेंगे और डेफिनेटली हम आप तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि छुट्टियों को ज़ाया मत करें। आजकल का जो माहौल है और आजकल का जो तेज़ रफ्तार दौर है, इस तेज़ रफ्तार दौर में स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। इस तेज़ रफ्तार दौर में कोई प्रोडक्टिव काम होना बहुत ज़रूरी है ताकि छुट्टियां अगर आप गुजारते हैं तो फ्री वक्त में कुछ ऐसा स्किल सेट आपके पास हो कि आप घर बैठ के काम भी कर सकें या आप कहीं पर कोई अपनी सर्विसेज दे सकें और 4 पैसे भी कमा सकें। सो आइए आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, रेलेवेंट लोगों से मिलते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने समर वेकेशंस को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम से। रात प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डेफिनेटली आज के टॉपिक के हवाले से जो रेलिवेंट शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जैसे कि जब भी दर्स व तदरीस की बात की जाती है तो हमेशा आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, एक वक्त के एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पर आप कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या आप जो पढ़ाई का एक वक्त होता है उससे रेलिवेंट लोग आपको हमेशा याद आते हैं
اور جب بھی ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں, درس و تدریس کی بات کرتے ہیں, تو کوشش ہوتی ہے وہ ریلیونٹ لوگ پروگرام میں شامل کیے جائیں جن کا ایک تجربہ ہے, جن سے مل کر خوشی ہوتی ہے, جن سے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سو ابھی ہم موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کے پاس. آپ پرنسپل اورینٹل لینگویجز جی سی فیصل آباد ہیں. سر سے ملاقات کر کے ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پروڈکٹیو ہوتی ہیں, اور جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ کا بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنی طبیعت کا بتائیں. میری طبیعت آپ کو دیکھ کے بحال ہو گئی. سر موسم تو ویسے بہت گرم ہے اور ہیٹ ویو ہے پورے پنجاب کے اندر, تو اللہ آپ کو بھی صحت تندرستی دے اور دیکھنے والوں کو بھی صحت تندرستی دے. اچھا سر, آج ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارے 3 منتھ جو ہالیڈیز یا جن کو چھٹیاں کہتے ہیں اسکول کالجز کی جانب سے, سمر ویکیشنز ہوتی ہیں. ہمارے ہاں سمر ویکیشنز میں ہم نانی کے گھر جانا, خالہ کے گھر جانا, ماموں کے گھر جانا اور چھٹیوں کو انجوائے کرنا, جو یہ کیٹیگری ہے اس ایج کی, وہ سب سے زیادہ پریفر کرتی ہے کہ آزاد ہو گئے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان 3 منتھس کو زیادہ پروڈکٹیو بنائیں, اس میں کچھ ایسا اسکل ضرور اپنا بلڈ کرے اپنے لیے جو لانگ ٹرم ہمیں فائدہ دے. سب سے پہلے آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے چھٹی کا جو تصور ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی بند ہو گئی ہے اور اب آپ فری ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ موسم قدر شدید ہو گیا ہے. اب وہ جو آمد و رفت میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کو, طالب علموں کو, یا ظاہر ہے کہ ہر ادارے میں آپ کو کوئی کلاس روم میں بڑا کوئی معیاری قسم کا ماحول نہیں دیا جا سکتا, تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ یہ جو 2.5-3 مہینے یہ آپ گھر گزاریں. تو یہ ہوتا ہے چھٹی کا کانسیپٹ. ہم نے اس کو یہ لے لیا کہ اب ہم 3 مہینے کے لیے آزاد ہو گئے. تو انسان ہاں تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی آزادی پہ اس کو کوئی وہ کمٹمنٹ نہیں کرتا. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزادی ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اسے پروڈکٹیوٹی اس کے اندر آنی چاہیے, اس کے اندر تخلیقیت آنی چاہیے, اس کے اندر کریٹیوٹی آنی چاہیے. تو جب آپ اپنی آزادی کو ایک کریٹیو انداز میں استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ آزادی آپ کو فائدہ دیتی ہے. سر آج کل کا تو رجحان بھی ہے, دیکھیے وقت کتنا اب تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, ڈیجیٹل زمانہ ہے. اب ورک فرام ہوم کی تو ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں جو گھر میں بیٹھے آپ اویل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر ہم آج کی نسل کی بات کریں تو وہ تو ان چیزوں کو بہت باریکی سے اور بڑا سیریس ہو کر اس کو دیکھتی اور سمجھتی ہے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب آپ ظاہر ہے آپ ملتے ہیں, آپ ایک دماغ کو پڑھ سکتے ہیں, آپ جو ایک باڈی لینگویج ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کون سا اسٹوڈنٹ کتنا سیریس ہے اور وہ اپنے فیوچر کو لے کے کتنا سیکیور اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے. تو آپ کس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب بھی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہم تو اب یونیورسٹیوں میں ہیں. یونیورسٹیوں میں ایک تو چھٹیوں کو اس طرح تصور نہیں ہوتا, سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, ایک سیمسٹر ختم ہوتا ہے پھر دوسرا شروع ہوتا ہے. کالجز میں بھی اب اس طرح جو امتحانات کی ترتیب ہے اس میں چھٹیوں کا تصور کم و بیش معدوم ہو گیا ہے. اب جو چھٹیاں ہیں وہ اسکول لیول کی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ عمر کے کس حصے میں ہے, اس کا کس جینڈر سے تعلق ہے, پلس وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں میں طبقے سے مراد امیر غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر انسان جو ہے اپنا ایک مخصوص اس کا ایک طبقہ ہوتا ہے. تو ایک طالب علم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب مجھے اگر اسکول اور کالج میں نہیں جانا تو پھر میں گھر بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی مثلا ہم جب طالب علم ہوتے تھے تو ہم مطالعے کا میں بہت شوق ہوتا تھا. جو کتابیں ہم اسکول کالج میں آمد و رفت کی وجہ سے, امتحانات کی وجہ سے یا پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے تھے, ہم وہ کتابیں جو ہے وہ چھٹیوں میں پڑھتے تھے. سر اب معذرت کے ساتھ آپ ان سپر اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جن کی ریشیو اس دور میں بڑی کم ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, وہ بہت پرسنٹیج اس کی بہت کم ہوگی. میجورٹی تو ہمارے جیسے ہوتے تھے جو کبھی ووکیشنس میں نکل گئے, خالہ کے گھر چلے گئے, کزنس کے ساتھ چھٹیاں پلان کر لیں اور دوسری چیزوں میں زیادہ ٹائم سرو کرتے تھے بنسبت پڑھائی یا مطالعہ کرنا. نہیں دیکھیں مطالعہ جو ہے نا, ایک تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ بس یہی ہے کہ ہم نے کتاب اٹھائی ہے, ہاں ناول پڑھنا ہے اس طرح. دیکھیں مطالعہ جو ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کتاب اس فارم میں نہیں ہوتی تھی تب انسان کیسے مطالعہ کرتے تھے. آپ اپنے ماحول کو دیکھیے, یہ بھی مطالعہ ہے. آپ اپنے سیل فون کو ایکسپلور کیجئے, یہ بھی مطالعہ ہے. آپ کوئی کوڈنگ سیکھتے ہیں, آپ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتے ہیں, آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں, یہ سب کے سب مطالعے کی شکلیں ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آپ کو مطالعے کا اس طرح شوق نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ موویز دیکھیے,
آپ اچھے ڈرامے دیکھیے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مطالعے کی جہاں سے بھی آپ کو سیکھ ملے, آپ آبزرو کر سکیں, جہاں سے بھی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں, یہ مطالعے کی شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو چھٹی ہو گئی ہے. آپ کو نانی اماں کے گھر جانا ہے, میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. آپ نانی اماں کے گھر بھی جائیے, دادی اماں کے گھر بھی جائیے, آپ سوات بھی جائیے, آپ شمالی علاقہ جات بھی جائیے. ظاہر ہے یہ مواقع ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان لمحات کو کریٹو بنائیں. اور ذرا بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سر سے ہم اب بریک کے بعد جو ڈسکشن کریں گے کہ 3 منتھس جو ہمیں ویکیشنز ہوتے ہیں اسکول کی طرف سے, جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, انہیں ہم پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں, کون کون سے سبجیکٹس ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے, کورسز کون کون سے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہیں, جو 3 منتھس کے اندر کور ہو جاتے ہیں اور جن کا آنے والے وقت میں کافی اسکوپ بھی ہے اور فیوچر میں آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. بریک کی جانب جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. بریک کے بعد کا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا. دوبارہ ملتے ہیں. حضرات ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم سر سے بات کریں گے. سر 3 مہینے دیکھیں آپ اب ماشاء اللہ گھر میں بھی یقیناً پڑھاتے ہوں گے, اب یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں, آپ لینگویجز جو کورسز ہیں ان کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ایز اے پرنسپل. اب مجھے بتائیے کہ 3 منتھس ہیں, ان میں کون کون سے شارٹ کورسز آپ ریکمنڈیشن دیتے ہیں جس کی فیوچر میں یا دور حاضر میں جس کی بہت اشد ضرورت ہے اور آپ ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں چاہے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں چاہتے ہیں, چاہے آپ آن لائن بزنس میں جاتے ہیں, سب سے زیادہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل. آپ کی اگر کمیونیکیشن اچھی ہوگی, آپ کوئی پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے, آپ اس کو صحیح معنوں میں پریزنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو صحیح معنوں میں واضح کر سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہو. میں چونکہ ظاہر ہے کہ زبانوں کے کالج کو دیکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عالمی طور پر جو زبانیں بولی جا رہی ہیں اس کے لیے صرف انگریزی ضرور نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ کس شہر میں ہے, کس ملک میں ہے, اس کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے, اس کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے. وہ پنجابی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں فارسی زبان بھی ہو سکتی ہے, وہ انگریزی زبان بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جس زبان سے آپ کا لگاؤ ہے یا جو آپ کی پروڈکٹ جس خطے سے ریلیونٹ ہے, تو آپ جو ہے اپنی جو کمیونیکیشن سکل ہے اس کو بہتر بنائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ہمارے ہاں یہ بڑا ایشو ہے, کئی لوگ باہر کے ملک سفر تو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے دوسرے ممالک کی کرنسی, ان کی اکانومی اچھی ہے, کرنسی اچھی ہے, تو ایز کمپیئر ٹو پاکستانی روپیز آپ وہاں پر کم آور میں بھی کام کریں تو ان کم آورس کا جو آپ کو انکم ہے وہ پاکستان میں اس سے کافی حد تک اچھا ملتا ہے. اس میں کہیں کوئی غلط بات نہیں ہے, کہیں کوئی دہرائی نہیں ہے, یہ تو ایکسیپٹیبل بات ہے. اچھا سر, لیکن اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ مثال کے طور پر لوگ ٹرکی چلے جاتے ہیں یا عرب ممالک میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں پر جو ہم نے آبزرو کیا ہے یا جو لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے کہ وہاں پر ٹرکش لینگویج, اگر ٹرکی جاتے ہیں تو ٹرکش 90% ہے, عرب ممالک میں جاتے ہیں تو عربک 90% ہے, تو انگلش کا تو کہیں تصور بھی نہیں ہے. تو کیا پاکستان میں ان لینگویجز کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے؟ جی, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں نے ابھی جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب کی روشنی میں یہی بات کی تھی کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ آپ صرف انگریزی سیکھ لیں. انگریزی سے آپ کی بات نہیں بننی ہے. میں نے کہا کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو خطہ آپ کا ہدف بنتا ہے, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, تو آپ وہاں کی زبان سیکھیے. اس میں فارسی زبان بھی ہے, اس میں ترکی زبان بھی ہے, اس میں فرینچ لینگویج بھی ہے, اس میں عربی زبان بھی ہے. جو زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور جس خطے میں آپ جانا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے پاس وقت ہے 3 ماہ کا کہ وہ زبان آپ سیکھیں. دوسری ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے, یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے, اب اس مارکیٹنگ میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ بنائی ہے اور آپ اسے فروخت کرتے ہیں اور وہ چیز وہاں تک پہنچتی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جتنے بھی آرٹیفیشل ٹولز ہیں وہ ٹولز آپ کو خود آنے چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے زندگی کے مختلف شعبوں میں بروکرز ہوتے ہیں یا ڈیلرز ہوتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی اب بہت سارے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. اور آپ بجائے اس کے کہ اپنی آمدن کا کچھ حصہ, بے شک وہ تھوڑا حصہ کیوں نہیں ہے, آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو ٹولز ہیں آپ کو وہ بھی سیکھنے چاہیے, خود سے سیکھنے چاہیے, تاکہ آپ کی اگر آمدن کہیں سے آ رہی ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے گی. آپ نے کوئی چیز بنائی ہے, تخلیق کی ہے, وہ آپ نے کہیں بھیجنی ہے تو وہ آپ کیسے بھیجیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں یہ چیزیں سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ 3 ماہ کا وقت ہے. اس 3 ماہ کے وقت میں آپ جس سبجیکٹ میں آگے جا رہے ہیں, یعنی اسکول میں اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں تو سائنس کا نالج تو آپ کے پاس ہے ہی, لیکن آپ کا اگر آگے ہدف یہ ہے کہ مجھے اپنے اس شعبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مارکیٹنگ کرنی ہے, تو پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو جڑے ہوئے ٹولز ہیں وہ بھی آپ کو خود سیکھنا چاہیے. اچھا سر, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں, سیلف لرننگ از اے گڈ تھنگ. آپ خود سے ایکسپلور کریں چیزوں کو اور ان کو خود سے ایکسپیرینس کریں تو وہ زیادہ جلدی بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. بٹ ہمارے یہاں سر لوگ خود سے ایکسپیرینس کم کرتے ہیں, ریلائی کرتے ہیں کالجز پہ, ریلائی کرتے ہیں انسٹیٹیوٹس پہ کہ یہ جو ہمیں سکھائیں گے, یہ جو ہمیں بتائیں گے وہ ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک بیریئر ہے اگر آپ سیلف لرننگ کرنا چاہیں تو جو انسٹیٹیوٹ آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے, جو آپ سے مہینہ چارج بھی کرتا ہے لیکن آپ کو ڈائریکشن بھی ٹھیک دیتا ہے, آپ کو پراپر وے فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ بھی سکھاتا ہے, ایز کمپیئر ٹو سیلف لرننگ, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ, دونوں میں بہتر کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے سیلف لرننگ سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ سب کچھ خود سیکھیں. آپ کو کوئی ادارہ اگر کچھ سکھا رہا ہے اور آپ وہاں جاتے ہیں یا آپ آن لائن کورسز کو جوائن کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان لوگوں پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے جو محض آپ سے ایک کمیشن حاصل کرنے کے لیے یا محض آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سہولت ہم آپ کو دیں گے. بھئی وہ سہولت آپ کو کیوں دیں گے؟ وہ سہولت اگر آپ خود سیکھ سکتے ہو تو وہ سہولت آپ سیکھیں. وہ سیکھنے میں اگر آپ سیلف لرننگ سے کام لیتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے, اور اگر کوئی ادارہ آپ کو یہ آفر کرتا ہے اور وہاں اس کے ماہرین موجود ہیں تو آپ وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انٹرسٹ, آئی مسٹ سے کہ انٹرسٹ اپنے اندر پیدا کرنا وہ ایک مین پارٹ ہے جو آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جو میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آف کورس دیکھنے والے بھی, کہ خود سے انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ اسے ریلیونٹ لوگوں سے, ریلیونٹ ٹولز, ریلیونٹ چیزیں, ریلیونٹ کورسز کی جانب جائیں جو آپ کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں یا جو آپ جن پہ آپ انٹرسٹ لیتے ہیں ایکچولی. اچھا سر, شارٹ کورسز کے بارے میں تھوڑا ہمیں ضرور دیکھنے والوں کو بتائیں کہ لینگویج کے علاوہ یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے علاوہ آپ کون کون سے شارٹ کورسز آپ کو لگتا ہے کہ پریفریبل ہیں ان 3 months کے اندر, آپ ان پہ بھی توجہ دیں؟ دیکھیے, ظاہر ہے کہ 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے, محدود عرصہ ہوتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے شارٹ کورسز ہیں جو اگر طالب علم سیکھ لیں تو ان کے لیے بہت مفید ہیں. مثلاً اس میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز آتی ہے گرافک ڈیزائننگ. آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح تھوڑا سا اس کو آگے بڑھیے تو ویڈیو ایڈیٹنگ یہ ہے, اور ہاں یہ سارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جن کے ذریعے ڈفرینٹ ایپس ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوڈنگ ہے, اس کو آپ سیکھیے. ایک اور چیز ہے ڈیٹا انٹری. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کورسز ہیں جو آپ 3 ماہ کے عرصے میں سیکھیں تو آپ کے لیے مفید ہے. اچھا سر, اس میں نے بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس کے یہ جو 3-4 کورسز آپ نے بتائے ہیں یہ 2-3 ماہ میں کور بھی ہوتے ہیں, اور آپ کسی بھی کمپنی میں آپ ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سارے کام ہوا ہے جو ورک فرام ہوم ہونے والے ہیں. مطلب گرافک ڈیزائننگ ہے اور ڈیٹا انٹری ہے یا آپ ایڈیٹنگ کا کام ہے, تو یہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کام سیکھتے ہیں, آپ یہ کام آپ دوسروں کو بھی سروس دے سکتے ہیں اور آپ خود بھی اس کام میں اپنے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. جی اچھا سر, جہاں تک بزنس کی بات کی جاتی ہے, ڈیجیٹل دور ہے اور آن لائن جو سیلنگ ہے اور آن لائن سیل پرچیز کا زمانہ اس ٹائم بہت زیادہ ہے. مجھے تھوڑا یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ جو اس ایج میں جو بچے کسی بھی بزنس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, ہم نے یہ سنا ہے, کچھ ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ وہ پھر ذرا پڑھائی سے دور ہو جانا, بزنس کی جانب راغب ہو جانا, اور وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جو ایجوکیشن سے نکل کر بزنس کی جانب چلا جاتا ہے. تو کیا آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں پھر والدین کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچوں کے معاملات کو دیکھیں, ان کو مینیج کریں. یہ رجحان تو آپ دیکھیے کہ گزشتہ 3-4 برسوں میں آیا ہے کہ آپ تعلیم کو چھوڑ دیں, آپ کاروبار کی جانب جائیں. گویا کہ ہم نے پہلے یہ طے کر لیا کہ شعور کوئی چیز نہیں ہے, پیسہ سب کچھ ہے. میرے خیال میں یہاں آ کر اساتذہ جب بچوں کو چھٹیوں پہ گھروں کو بھیجتے ہیں تو اساتذہ کو بھی اپنے کلاس روم میں بچوں کو بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے بزنس کرنا ہے اور زندگی بہت آگے پڑی ہے. وہ جو ناصر کاظمی نے کہا نا کہ غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی, تو بہت زندگی پڑی ہے, آپ پیسہ بھی کما لیں گے, لیکن یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں آپ کو یہ اسکلز سیکھنے ہیں. اس نیت سے نہیں کہ مجھے فوری طور پر پیسہ ملے, اس نیت سے کہ آپ کو آگے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اس میں آپ کو سہولتیں ہوں اور آپ کسی کے محتاج نہ ہوں. لیکن
کاروباری ذہنیت زمانہ طالب علم سے بن جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. یہاں آ کر ذمہ داری نہیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، حالات میرے سامنے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ تعلیم کی نفی کریں، آپ شعور کی نفی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کر والدین اور اساتذہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو مینج کریں، کہ طالب علم نئے سے نئے سکلز بھی سیکھیں، لیکن وہ اپنا جو تعلیمی سفر ہے اس کو بھی خراب نہ ہونے دیں. اچھا سر، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں آج سے 20-30 سال 40 سال پہلے، کہ جو بچہ نہیں پڑھتا تھا وہ اگر وہ 9ویں 10ویں میں کہیں اٹک گیا تو کہتے تھے بھائی اس کو دکان پہ ڈال دو، اس کو جاب پہ ڈال دو، یہ نہیں آگے پڑھے گا، اس کو ابھی سے کاروبار پہ لگاؤ، اس کا وقت ضائع نہ ہو، اس کا دھیان کہیں اور نہ جائے. کیا آپ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی؟ اور آج کے دور میں بھی حالات تو سیم ہے، بچے تو آج بھی نہیں پڑھتے، بچے تو آج بھی پڑھائی سے بھاگنے والے بتھیرے ہیں. تو کیا یہ جو طریقہ کار، یہ جو عمل والدین کی طرف سے ہوتا ہے کہ بچہ نہیں پڑھ رہا تو اس پر پیسہ بھی نہ ویسٹ کرو، انرجی نہ ویسٹ کرو، اس پر ٹائم نہ ویسٹ کرو، اس کو کہیں نہ کہیں کام پہ ڈال دو، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس پر پھر ہم کسی وقت الگ بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کا حصول ہوتا ہے یہ ہر طالب علم اس کی طرف جا بھی نہیں سکتا. ہر طالب علم کی اپنی ایک یوں سمجھے کہ ایک گنجائش ذہنی ہوتی ہے یا اس کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض طالب علم سائنس میں بالکل کورے ہوں گے، آرٹس میں بہت آگے ہوں گے. بعض طالب علم جو ہے وہ پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہوں گے لیکن کسی اسکل میں بہت اچھے ہوں گے. یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ کام جو ہے اساتذہ اور والدین کا ہے کہ وہ مینج کریں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا اور اسے تعلیم چھڑوا کے آپ اسے کاروبار میں لگا دیں، یہ ایک اپروچ تھی. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ہر بچے کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ کماؤ پوت بن جائے اور وہ جو ہے تعلیم اور شعور کو جو ہے اس کی نفی کرے. لیکن یہ جو بھی بات آپ نے کی ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی وقت الگ تشریف لائیے گا اور ہم بات کریں گے کہ آیا تعلیم ہر بچہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر ہر بچہ حاصل کر سکتا ہے تو کس بچے کو کیسی تعلیم دینی چاہیے. ڈیفینیٹلی ول ڈسکس آن دس آن ڈیٹیلز. ہم بڑا ڈیپ ڈسکشن کریں گے. واقعی ایک وسیع موضوع ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے پیرنٹس ہیں جن کے بچے نہیں پڑھتے، وہ بیچارے ان پہ پیسے بھی لگاتے ہیں، ان پہ ٹیوٹرز بھی بٹھاتے ہیں، ان کو اکیڈمیز میں بھی ڈالتے ہیں، 2-2 3-3 ان کو ٹیوشنز بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے. اور پھر اس کے بعد وہ حال یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو دکان ڈال دو، اس کو کاروبار میں ڈال دو، یا اس کو کسی نہ کسی ایسے بزنس میں ڈالو جہاں سے بھائی یہ اس کا دھیان بٹا رہے. سر ان دی اینڈ ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ان دی اینڈ سر بتائیے، ہمارے دیکھنے والے لوگوں کو بھی ضرور پیغام دیجیے کہ اپنے 3 منتھس کو آپ نے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. جب بھی ایک وقت ہو اور پتہ ہو کہ یہ وقت اتنا ہی ہے تو پھر آپ اپنا ایک جو سمجھے کہ ایک چارٹ بنائیے، ایک شیڈول بنائیے، اپنے معاملات کو ترتیب دیجیے. صبح اگر اسکول کے لیے آپ کو 8 بجے وہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے صبح آپ کو جلدی اٹھنا ہے تو اب آپ کو ایسی کوئی جلدی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھیے کہ میں نے 8 بجے کلاس میں پہنچنا ہے تو اپنے معاملات کو ترتیب دیجیے. یہ نہ کیجیے کہ آپ رات کو دیر تک جو ہے وہ جاگتے رہیں اور صبح جو ہے وہ دیر تک آپ سوتے رہیں. میں جو شروع میں بات کی تھی کہ چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسکول سے چھٹی ہو گئی. چھٹی کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو موسم کی شدت ہے اس سے آپ کو بچایا جائے. باقی آپ کی ذمہ داریاں ان 3 مہینوں میں ویسی ہی ہیں جیسی کہ آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تھی. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. ڈاکٹر صاحب کا کہنا اور آف کورس ہمارا کہنا بھی سیم ہے کہ یہ 3 مہینے میں روٹین اپنی وہی رکھیں، اپنی روٹین میں چیزوں کو ایڈ کریں. مطلب اگر سارا دن فری ہے تو اس میں کچھ پروڈکٹیو ضرور کریں جو آپ کے اسکل کو بھی فائدہ دے، آپ کو بھی فائدہ دے، اس میں بڑھاوا دے اور آپ کو فیوچر میں بھی اس کا فائدہ دے. بریک کی جام جاتے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، جب بھی پڑھائی کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ یار یہ وہ دن آئے نہ کہ پڑھائی کرنی پڑے. جو نارملی اسٹوڈنٹس پہلے کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، آج بھی اسٹوڈنٹس ویسے ہی ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو بنک رادر دین ٹو اٹینڈ دا کلاس. وہ ان کا من یہ ہوتا ہے یا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں باہر چلے جائیں، کہ اچھا ٹائم اسپینڈ کر لیں اور ہمیں لیکچر لینا ہی نہ پڑے. اور اگر جب سمر ویکیشنز آ جائیں تو وہ تو بلے بلے ہو جاتی ہے، اور اس میں موسٹلی یہی پلان ہوتا ہے کہ لیٹس گو فار ووکیشنس. نانی اماں کے گھر چلے جاتے ہیں یا ناردرن چلے جاتے ہیں، یا بھائی رات کو لیٹ سونا ہے، صبح کون سا کوئی اسکول جانا
جانا ہے. تو یہ ایک روٹین 3 ماہ کے اندر یا 2.5 ماہ کے اندر ہماری یہ ہوتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے تو رج کے ہم نے انجوائے کرنا ہے اور اینڈ والے 15 دن میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, اور جتنا پروڈکٹیو آپ اپنے کسی بھی ووکیشن کو بنا سکتے ہیں اس کو بنا لیجیے, کیونکہ وہ آپ ہی کو فائدہ دیتا ہے. اب تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ 2020 سے آنورڈ اب پاکستان میں تو بہت زیادہ فلرش کر گیا ہے. اور اس میں اب نہ ایج کی کہیں کوئی لمیٹیشن ہے, نہ ایجوکیشن کی کوئی لمیٹیشن ہے, نہ کوئی پڑھائی کی لمیٹیشن ہے. اگر آپ کوئی اسکل سیکھنا چاہیں تو آپ 2 سے 3 ماہ کے اندر بہت اچھا اسکل سیکھ کر آپ اچھا خاصا پیسہ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. یہ تو ایک جنرل بات تھی جو میں نے پروگرام میں شامل کی, مگر ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کہ 3 منتھس کو ہم کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. جیسے 2.5 مہینے کی چھٹیاں اس بار متوقع ہیں, ہو سکتا ہے کہ 1 جون سے ہی چھٹیاں ہو جائیں جو ابھی گرمی کی شدت ہے. سو اس حوالے سے ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ جو شخصیات ان سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ہمارے راؤ صاحب موجود ہیں, راؤ محمد اقبال صاحب. آپ فارمر پرنسپل MCI اسکول فیصل آباد ہیں. اس کے علاوہ آپ IT انچارج ڈپارٹمنٹ ہیں سیلانی فیصل آباد. سر سے ملاقات کا سلسلہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو IT ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اب بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جو کہ بچوں کو اویل کرنی چاہیے, اسپیشلی 2.5 ماہ کے اس پیریڈ میں. تو اس حوالے سے سر سے ہم بات کرتے ہیں. سر کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی, بہت شکریہ جی. اچھا سر, میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے. پہلے مجھے یہ بتائیے, آج سے اگر ہم کو 30 سال پیچھے چلے جائیں یا 40 سال پیچھے چلے جائیں, تب گرمیوں کی چھٹیاں جو ہوتی تھیں تب, یا آپ نے اپنی گرمی کی چھٹیاں کیسے منائی ہیں؟ وہ تو ایک ہی انداز تھا نا, جیسی چھٹیاں تھیں تو ننیال سے جو ہے وہ خط آ جاتا تھا, اور خط بھی اوپن ہوتا تھا. جی مجھے سارا یاد ہے کہ اوپن خط ہوتا تھا, تو کہتے تھے بچوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو آپ اس کو مینیج کریں اور کس بس سے آ رہے ہیں, اور پھر ہم بتاتے تھے کہ فلاں ٹائم میں ہم بیٹھیں گے اور فلاں وقت پہ ہم پہنچ جائیں گے. تو ننیال سے ٹانگا جو وہ پہلے کھڑا ہوتا تھا انتظار. صحیح ہے. اور پھر ہم انجوائے کرتے تھے 3-4 ماہ جو جتنی چھٹیاں تھیں. تب بھی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں. 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی, اور پھر گرمیوں میں ہم نے انجوائے کرنا, اور کبھی سونا بھی نہ, سارا دن کھیلنا ہے, دھوپ میں پھرنا ہے, اور پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ کیونکہ کاشتکاری کرتے تھے تو وہاں پہ بھی تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتے, لیکن وہ انجوائے کرنے کے لیے, کام کے لیے نہیں. سر ہوم ورک تو تب بھی ملتا ہوگا. اچھا ہوم ورک تو اس وقت بھی ملتا تھا, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی, وہ تھوڑا بہت تھا. یعنی اب کیونکہ ہم خود ٹیچر بن گئے, پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوم ورک کی یعنی کہ کیا ویلیوز ہیں. تو وہ رجسٹر جو ہے وہ جب تھوڑا بہت وقت ہونا تو بیٹھ جانا تمام کزن کے ساتھ, باقی رشتہ داروں کے ساتھ, بچوں نے سارے ایک جگہ بیٹھ کے پھر وہ ہوم ورک بھی کر لینا. تھوڑا بہت وہ 1-8 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ سارے دن کی نہیں تھی. سارا دن تو جو ہے وہ انجوائے کرتے تھے, آوارہ گردی کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے. لیکن اب دور جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. آپ اگر ذرا اس سے بھی پیچھے ہٹ کے جائیں تو آپ دیکھیں کہ شادیوں میں 1-1 ہفتہ جو ہے وہ بارات رکی رہتی تھی. جی جی. وہ ہمیں, میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب بارات آتی تھی تو پورے گاؤں سے جو 4 پہیاں اکٹھی کرنی, اور پھر اس کے بعد پورا اہتمام کرنا, اور اس کا سٹے ہونا, اور پھر وہ 2-2 دن تک سٹے ہونا, پھر اس کے بعد اتنے کھانے چلنے. لیکن اس وقت وقت بہت تھا, لیکن ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں تھی ورکنگ کی. اچھا سر, سادہ زندگی تھی, یہ سادہ زندگی تھی. اور پھر یہ سیزنل ہماری جو کراپس تھی اس پہ ہم ڈیپینڈ کرتے تھے. اب کیونکہ آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے, ڈیمانڈس بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو ان کو ڈیمانڈس کو, ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کو میکسیمم اب یوٹیلائز بھی کرنا پڑتا ہے. اب جو چیلنجز زیادہ ہیں, اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اب وہ سادہ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ شاہانہ ہے. ٹھیک ہے, مغلوں کے دور جیسا ہے, بادشاہوں جیسا ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسا بنائیں. تو جب ہم نے اس طرح کا انداز اپنانا ہے, لائف اپنی جو ہے وہ ہم نے بہت اچھی جو ہے وہ گزارنی ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر ہم جو ہے وقت کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم جو ایکسیپٹ بھی کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ورکنگ بھی اس طرح سے کریں. خود کی تیاری بہت ضروری ہے. اس طرح سے تیاری اب, کیونکہ اب تو ہم کنسیپٹ نہیں ہے نا کہ اب بچوں کو چھٹیاں ہوں اور وہ جو ہے وہ ہل اسٹیشن کی طرف چلے جائیں یا ننیال کے گھر چلے جائیں. اب تو والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ اسکلفل ہوں, اور یہ جو 3-4 ماہ ہیں والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اب بچوں کو کیا ٹیکنیک سکھائیں. اچھا ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا میکسیمم کا, اگر فرض کریں کہ گاؤں نہیں جا رہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کہتے ہیں چلو ٹائپنگ سیکھ لیتے ہیں. یعنی چلے وہ بھی ایک اسکل ہوتی تھی اس دور کی, ٹائپنگ سیکھ لیں, لیکن انگلش اردو ٹائپنگ سیکھ لیں, چلے کہیں کام آ جائے گی. اچھا, لیکن اب جو ہے وہ دور بدل گیا ہے. اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ جس کی زیادہ ٹیکنالوجی, جس ملک جو ہے جتنا ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی میں, اس کی ورتھ بھی اتنی زیادہ ہے, اس کی ویلیو بھی اتنی زیادہ ہے. بلکہ سر ہم ریسنٹ واقعہ بھی اگر اس کو ہم کوٹ کریں تو غلط نہیں ہوگا, پوری دنیا پہ بڑی اچھی چھاپ گئی ہے, پوری دنیا پہ ایک میسج گیا پاکستان کا کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں اب پیچھے نہیں رہا. اور یہ میسج ہے وہ بلکہ دنیا کو ہم نے حیران کر دیا. یہ ہماری جو اسکلفل ہماری ٹیم تھی جس نے اتنی بڑے ملک کو جو ہے ڈیفیٹ کیا اور اس کو شکست دی, اور ہر طرح سے اور ہر چیز ان کی جو ہے جام کر دی گئی. یہ کس کا کمال ہے؟ ٹیکنالوجی کا. اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ ہماری جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے جو ہماری ایجوکیشن بیس کر رہی ہے, تو اس کو ہم نے جو ہے وہ پروموٹ بھی کرنا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے وقت ضائع کرنے کی بجائے
یہ جو 3 ماہ ہیں ہمارے چھٹیوں کے، یہ 2.5-3 ماہ ہیں، یہ اپنی کہیں نہ کہیں شارٹ کورسز ہیں ہمارے پاس، یعنی کتنے زیادہ شارٹ کورسز. اب تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس نے بڑی یعنی کہ تگدو شروع کر دی ہے. اس نے بہت ساری یعنی ہمارے وہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ جو ادارے جو ہے پروگرام وہ شروع کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نیوٹیک ہے، اس نے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر دی. تو آپ کو ڈور اسٹیپ پہ اگر یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. پھر اب یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ پی ایچ ڈی اور جو فلسفے میں ہم نے پی ایچ ڈی کر لی، ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر لی، ٹھیک ہے، جن کو شوق ہے وہ کرنے چاہیے، لیکن ہمیں اسکلفل بچے چاہیے. اچھا سر، پہلے ہمارے پاس شاید اس میں کمی اس لیے بھی تھی کیونکہ جو ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ چارجز بھی بہت زیادہ لیتے تھے. ایسے ہی کہ کوئی بھی کورس کرنا ہے 3 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے، تو اس میں اس کے چارجز بہت زیادہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بچے کہیں افورڈ نہیں کر پاتے تھے، اس لیے وہ اس طرف آتے نہیں تھے. نہیں، والدین بیچارے افورڈ نہیں کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ظاہر وہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کی چارجز کافی تھے. اب تو بہت ساری این جی او جس طرح سلانی ویلفیئر انٹرنیشنل، ان کا جو مین جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ $1 بلین جو ہے ایئرلی جو ہے وہ ہم نے یعنی کہ ارن کرنا ہے. صحیح ہے. یہ ان کا یعنی ٹارگٹ ہے اور یہ گول ہے جو اچیو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے قریب تک پہنچ رہے ہیں. اور پورے پاکستان میں بہت بڑی بڑی یعنی ہماری برانچز ہیں، یہاں پہ آئی ٹی کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اور اس وقت تقریباً جو ہے 1000 کے قریب بچہ جو ہے فیصل آباد میں بھی فری ایجوکیشن لے رہے ہیں. زبردست. اور ہم سالانہ تقریباً 2000 سے زیادہ بچے جو ہے وہ پروڈیوس کر کے مارکیٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور فوکس یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے ہماری قوم جو ہے یہ اسکلفل ہو جائے اور پھر ہم ٹیکنالوجی میں اتنی یعنی جدت اختیار کر لیں اور اتنا نالج ہم گین کر لیں کہ ہم جو ہماری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو کمپیٹ کر پائیں، تاکہ ہمیں یہ جو ہم 2-3 بلین کا جو ہم لون لیتے ہیں ہم اس طرف جائیں نا. ہماری ٹیکنالوجی دیکھیں جو ابھی جو ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہمارا دونوں ملکوں کے درمیان جو کنفلکٹ تھا، اور اس کے بعد ایک میسج گیا ٹیکنالوجی کا کہ اب یہ جو چھوٹے کمزور ملک ہیں انہوں نے پاکستان کو یعنی بڑے حیران کن یعنی گاؤں سے دیکھا ہے کہ کیا یہ اتنے جدید دور میں بھی چلے گئے اور یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ یہ اتنے بڑے یعنی کہ تقریباً وہ سپر پاور تھی جس کو اس نے ڈیفیٹ کیا. اور یہ ایک میسج گیا ہے چھوٹے ملکوں کو، اور الحمدللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کے لیے بہت اچھا میسج گیا ہے کہ ہماری قوم کا مورال اپ ہوا ہے، ہمارے جو سائنسدان ہیں ان کا مورال اپ ہوا ہے، جو لوگ لیب میں کام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، جو یہ فیوچر پلان کر رہے ہیں. اور پھر دوسری قومیں جو ہماری طرف دیکھیں گی ڈیفینیٹلی وہ ٹریننگ کے لیے بھی رجوع کریں گے. اچھا، وہ ہماری اکوپمنٹ کے لیے بھی رجوع کریں گے، ہماری ٹیکنالوجی کے لیے بھی رجوع کریں گے. اور یہی ٹیکنالوجی اگر ہم زیادہ ڈیولپ کر لیں گے، اپنی نئی نسل کو تک لے کے جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا. ہمیں یہ قرضوں سے جان چھوڑنی ہے. خواتین حضرات، ایک بریک کی جانب جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. راؤ صاحب سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، ڈسکشن کریں گے. ہمارے نیکسٹ حصے میں ہم بات کریں گے کون کون سے شارٹ کورسز آپ 2.5 سے 3 ماہ کے اندر کر سکتے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے بھی فائدہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ بھی جانا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، ہم واپس آ چکے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سے شارٹ کورسز 2.5 سے 3 ماہ کے اندر آپ کور کر سکتے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے بھی فائدہ دے سکتے ہیں. ورک فرام ہوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ ایزیلی کہیں جانا بھی چاہیں تو اپنے نیئرسٹ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ انہیں سیکھ بھی سکتے ہیں. اور آف کورس بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو فری آف کاسٹ بھی سکھا رہے ہیں، اور کچھ ادارے ایسے بھی ہیں پرائیویٹ جو کچھ چارجز یا فیس بھی لیتے ہیں. اس والے سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، اب یہ حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ نے یہ بتانا ہے سر کون کون سے شارٹ کورسز آپ کے خیال سے 2.5 سے 3 ماہ کے اندر ریکوریبل ہیں اور جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں جی، جس طرح سے وقت ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے تو ہماری جو پروگرام جو ہیں اسکل ہیں وہ بھی یعنی چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب ہر بچہ، ہر والدین کی یہ خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو جو ہے نا وہ ویلیویبل بنائے. اچھا، اب جو اس وقت جو ہمارے پاس جدید کورسز ہیں وہ ہیں مارکیٹنگ کے، ڈیزائننگ کے. ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کرے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ای کامرس میں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ای کامرس کے اسکوپ بھی بہت زیادہ. اب یہ دیکھیں، چاہے آپ بی ایس سی جو ہے کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے، چاہے آپ نے ایم ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، یعنی یہ ہماری جدید یعنی کہ ایجوکیشن ہے. اگر اس کے باوجود اگر آپ کے پاس اسکل ڈیمانڈنگ بھی ہے، جی ڈیمانڈنگ، اور اس کے باوجود اگر آپ مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے آپ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جو ہے اپنی مارکیٹ کہاں پہ تلاش کرنی ہے، آپ کا بائر کہاں پہ ہے، سیلر کہاں پہ ہے، ٹارگیٹ کہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنی چیزیں جو پروڈکٹ جو کہاں پہ سیل کرنی ہے. تو یہ ساری ٹیکنیک جو ہے یہ آپ کو شارٹ کورسز میں ملیں گی. اچھا، چاہے آپ میٹرک پاس ہیں، آپ کو صرف نو ہونی چاہیے کہ کمپیوٹر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، اچھے انداز سے کر رہے ہیں، چلانا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی ایجوکیشن ہمیں چاہیے. اچھا، اس کے بعد یعنی یہ شارٹ کورسز ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں،
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ जाएं, नेफ्टा का वफाकी इदारा है वो, यानी वो भी ट्रेनिंग शुरू करें। अब तो पूरे मुल्क के अंदर यानी कि कह लें कि जाल बिछ गया है ट्रेनिंग का। आप तो सिर्फ यानी कि हर दरवाज़ा जो इंतज़ार कर रहा है कि बच्चा किसी तरह हमारे पास है, और ये होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जायज़ कि आप अपना वक्त ज़ाया करें, सही है, इधर उधर की यानी कि एक्टिविटी में आप वक्त ज़ाया करें, आप कोई स्किल जो है वो लाजमी हासिल करें। जैसे ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त ये डिमांडिंग है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हर बच्चा चाह रहा है कि मैं शॉर्ट कोर्स करके अपना कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करूं। सही है, सही। अब कहीं मैं ना ये कहीं fit हो जाऊं मैं। हाँ कि मेरा बेटा है वो यानी BS कंप्यूटर साइंस में कर अभी दूसरा सेमेस्टर है, अब वो कहता नहीं जी मैंने मार्केटिंग सीखनी है, और उसने मार्केटिंग सीखी है और उसने थोड़ा बहुत अपनी यानी कि वो जो पॉकेट मनी है उससे जो है वो उसको बचा के और वो जनाब मार्केट में कूद गया, और वो 5-7 हज़ार रुपया जो वीकली जो है वो कमा लेता है। तो मुझे खुशी होती है कि जिन्हें के बच्चे को यानी कि हमें ये नहीं है लालच के वो बच्चा कमाएगा, ये साथ साथ में देखेंगे अब उसकी जो ग्रूमिंग हो रही है कि एजुकेशन के साथ साथ वो बच्चा जो है वो मार्केट का बंदा भी बन रहा है। तो जब वो मार्केट में जाएगा वो बड़ा वैल्यू होगा, बजाय इसके कि बच्चे को आप FA करवा रहे हैं, फिर BA करवा रहे हैं, फिर MA करवा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप उसको यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ और बच्चों को जो है शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, ताकि वो बच्चा स्किलफुल हो के मार्केट का वैल्यूएबल आदमी हो, और फिर वो मार्केट में बैठ के बजाय इसके कि वो करोड़ों रुपए की वो पगड़ी दे बाजार में महंगी दुकान ले, वो घर में बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस करे। आप ये देखें जो लोग, अब ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे एक IT का बच्चा है कराची का, जो 5 लाख रुपया जो है कमा रहा है सालानी से, उसने ट्रेनिंग लिया, और अभी ये देखें, और वो उसने ट्रेनिंग सेंटर बना लिया, अभी वो ट्रेनिंग भी दे रहा है क्लासेस में। तो ये देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि अपनी ये जो नई नस्ल है इसको इस जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएँ, क्योंकि जब तक हम इधर नहीं लेके आएंगे हम जो बड़ी कौमें हैं उनके बराबर नहीं आ सकेंगे। सही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो अब तो अगर जंग होगी तो वो भी जो वार होगी वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी वो अब जंग जो है वो टेक्नोलॉजी की होगी, अब वो पुराने रवायती अंदाज से नहीं होगी। ठीक है। अब आपने देखा कि हमने सरहदें भी पार नहीं की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमने हर चीज़ को जम कर दिया। एब्सोल्युटली। ठीक है। और हमने अपने टारगेट अचीव किए, और दुनिया हैरान होगी ये किया हुआ क्या है, और अभी भी इस चीज सोच में है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, और ये टेक्नोलॉजी की बेस पे है सारा कुछ। और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी हमारी अवाम है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे दोस्त हैं, वो अपने बच्चों को जो है ना आप किसी न किसी लैब में लेके आएँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हर जगह पे जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत सारे अदारे हैं, अच्छी अच्छी कॉलोनियों में बहुत सारे नए अदारे लोगों ने डेवलप किए हैं जहाँ पे नेफ्टा की ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पंजाब स्किल जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है वालिदैन के साथ कि अपने बच्चों को ननिहाल में भेजने की बजाय, इधर उधर भेजने की बजाय आप उनको, ठीक है, वो एजुकेशन भी लें, लेकिन साथ साथ में जो उनके पास स्पेयर टाइम है, मैं ये नहीं चाहता कि एजुकेशन छोड़ दें, अपनी एजुकेशन जो है वो उसको भी टारगेट करें, लेकिन साथ साथ में जो उसके पास स्पेयर टाइम है वो 1 घंटे का 2 घंटे का उसके लिए वो जदीद टेक्नोलॉजी है वो सीखें। इसमें देखें, जहाँ तक मेरी थोड़ी सोच इस हवाले से बताती है, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, कोडिंग है, डेटा एंट्री है, उसमें वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे आगे ऐप डेवलपमेंट में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें तो घर बैठे भी बच्चे, नेटवर्किंग का काम बहुत ज़्यादा बच्चे, ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो मतलब इसमें आई मस्ट से कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस एज में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हम न सिर्फ बच्चों की बात ना करें, बल्कि फीमेल जो बच्चियां हैं वो देखें, वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, और उनके पास बड़ा मसला होता है सर आने जाने में, वैसे ठीक आने जाने का मसला है। अभी आप देखें कि बहुत सारी यानी कि जो बिलिंग है, अब आपने ये देखें बहुत सारे लोगों को, हमारे जो आम लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है। यानी वहाँ पे जो मेडिकल की बिलिंग है, बजाय इसके वो अमेरिका के जो हॉस्पिटल है वो अपना यानी अकाउंट ब्रांच पूरी बनाएं और लाखों रुपये जो है वो सैलरी दें, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो सारी बिलिंग हो रही है। यहाँ पे वो ऑनलाइन सारा जो है उनकी बिलिंग करके जो इसी तरह से अब टैक्सेशन भी यहाँ पे शुरू हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनको जो एक्सपर्ट है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान से करवाएंगे तो दूसरा ये है कि एक तो यहाँ पे डॉलर रहेंगे, और दूसरा हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा होता है, और फिर हमारी जो अर्निंग जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर को रुपयों के साथ, तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो अब वर्क फ्रॉम होम जो है ना, इसका भी ट्रेंड चल गया है, ऑनलाइन यानी बिजनेस का काम शुरू हो गया है। छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस, अब लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं, आप छोटी सी अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, घर से ही आप अपना सारा डील करते हैं और वहीं से आप अपनी क्लाइंट। इसी तरह से हमारी यहाँ पे फीमेल जो है वो फ्रीलांसिंग जो है वो उसकी ट्रेनिंग ले रही हैं, और उसमें अच्छी खासी तादाद है फीमेल की, और इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी एक्सपर्ट हो रही हैं, और इसी तरह से वेब डेवलपिंग है और वेब डिज़ाइनिंग है। ये 4 कोर्सेज फीमेल के लिए बड़े अच्छे हैं, और 4 के 4 2.5 से 3 माह के अंदर ये हो जाते हैं, बिल्कुल कवर हो जाते हैं। फिर उनका अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो जितनी मर्जी यानी, लेकिन ज़ाहिर आप अपने बाकी मंथ्स में, पूरे साल में भी आप करना चाहें, अगर आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को या स्कूल को टाइम देने के बाद अगर इवनिंग टाइम अगर आप अपनी क्लासेस को भी देना चाहें तो यू कैन गिव टाइम, लेकिन 2.5 से 3 माह को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट चांस है आपके पास कि जाइए, जितने लैब्स बनी हुई हैं, जो IT सेंटर्स हैं, वहाँ पर सीखिए। हुकूमत के अपने प्रोग्राम काफ़ी उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, जगह जगह आपको सिखाने का मौका मिल रहा है। सर थैंक यू वेरी मच,
بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی بات کا ایڈنے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, کیونکہ اسپیشلی جو 9ویں 10ویں کے بچے ہیں اس ٹائم چھٹیاں منانے کا فل پلان ہے ان کا کیا کہیں گے؟ بینگ ایجوکیشنسٹ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. آپ نے ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ ضرور جائیں, آپ نے رشتہ داروں کے پاس جائیں, ننیال میں جائیں, اپنے ددیال میں جائیں, جہاں پہ بھی اگر جانا چاہ رہے ہیں, گاؤں میں جانا چاہیں ضرور جائیں, تھوڑی سی آؤٹنگ ہونی چاہیے. لیکن جو ہے وہ باقی وقت جو ہے وہ آپ شارٹ کورسز میں جو ہے وہ استعمال کریں, اس کو یوٹیلائز کریں اپنے وقت کو, اور تاکہ آپ کوئی اسکل سیکھ سکیں. اور جب آپ یعنی کہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ جسٹ ایک میٹرک پاس, اور ایک بچہ جو ہے وہ اسکل کے ساتھ اگر اس نے میٹرک پاس کیا ہے تو وہ اس دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ ایک میچور بچہ ہوگا اور دوسرا بچہ جو ہے وہ مڑیا کر بچہ ہوگا. اور اسی طرح سے اب گورنمنٹ نے بھی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے بھی کیٹیگرائز کر دیا 9th سے ہی کہ آپ نے IT میں جانا ہے, آپ نے ایگریکلچر میں جانا ہے, آپ نے میڈیسن میں جانا ہے, آپ نے اکاؤنٹنگ میں جانا ہے, کہاں پہ جانا ہے. ابھی سے یعنی کہ ان کی جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی ہے تمام سبجیکٹ کی, اور تمام کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فیل کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور پاکستان نے کہ بچوں کو جو ہے نا ابتدا سے ہی ان کی جو ہے نا مائنڈ ساتھی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں تمام بچوں سے میری ریکویسٹ ہے, ان کے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو زیادہ وقت ضائع نہ کرنے دیں, اور یہ کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے وہ اس گرمی کی چھٹیوں میں ضرور سیکھیں. ٹھیک ہو, تھینک یو ویری مچ خالد صاحب. خالد حضرات آئیے اب کچھ اسٹوڈنٹس سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو یہاں پر بڑے پیشن کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی کچھ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں. کیا گول ہے ان کا اپنی لائف میں لے کر کے, کیوں وہ یہ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ. خالد حضرات ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو لیب کے اندر ہیں. بیسکلی آپ سے ملاقات کا مقصد ایک پیشن ہے جو دکھانا ہے کہ کس طرح سے پیشنیٹ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ اپنا ایک اسکل سیٹ کر رہے ہیں اور ایک ٹارگیٹ ہے جسے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ حنان. حنان, کیا پڑھائی کر رہے ہیں آپ؟ میں ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ ویڈیو اینیمیشن کا کورس کر رہا ہوں. زبردست. تو کتنا عرصہ ہو گیا کورس کرتے ہوئے؟ 2 months ہو گئے, 2 months رہ گئے. کیا پلان کیا ہے اور فوکس کیا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے؟ پلان یہی ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ, پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ, اس کے بعد انشاءاللہ 3D اینیمیشن کا کورس, وہ بھی انشاءاللہ یہیں سے انرول کر کے, تو کیونکہ ابھی یہ کورس سمر تک انشاءاللہ شاید ختم ہو جائے گا, تو پھر سمر میں ہم 3D اینیمیشن یا جو بھی کورسز اویلیبل ہوں گے وہ انرول کر کے تو فردر آگے. آج کل تو 3D اینیمیشن کا بہت دور ہے, اب تو 3D سے آگے بھی بہت زیادہ نئے ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے. تو کیا 3D میں پلان کیا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں نا جس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ سیکھ رہے ہو تو ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے. جی جیسے 3D اینیمیشن میں اب AI امپلیمنٹ ہوتا ہے, AI اس میں ہم یوز کرتے ہیں, تو AI سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں یعنی کہ آپ کنٹینٹ کریٹنگ میں 3D اینیمیشن یوز کر سکتے ہیں. کافی جگہز ہیں, کافی آپ کی جو ہے کمپنیز وغیرہ ان میں آپ کو 3D اینیمیشن کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ اس کے لیے فیلڈز کافی ہیں, آپ کو بس جو ہے ایک جگہ اسکل آنی چاہیے. آپ یہ پرفیکٹ ہے آپ کے لیے. پرفیکٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن. مہمان, آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ میں یہاں پہ ویڈیو اینیمیشن سیکھ رہا ہوں اور ساتھ BS اپلائڈ کیمسٹری کر رہا ہوں. اچھا, ویڈیو اینیمیشن کی جہاں تک ابھی کیونکہ حنان سے بھی بات ہو رہی ہے, آپ بھی سیم فیلڈ میں ہو, تو بہت اسکوپ ہے اس کا. جی سر, کیونکہ آج کل ویڈیوگرافی کا تو بہت زمانہ ہے نا, اب ہر طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے اور کانٹینٹ کے لیے پھر آپ کو جدید طرح کی اس کے اندر ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کیا یہ ٹارگیٹ ہے کہ کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اس لیے اس فیلڈ میں ہی کام کیا جائے, اسی میں رہ کے تو زیادہ بہتر ہے؟ ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے اب جو نیو جنریشن ہے اور ہمارے جو اب آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر اب کتابوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. تو ہم ویڈیوز کو ایسا بنایا جا سکے, ایسی اس میں کریٹیوٹی لائی جا سکے تاکہ بکس اگر وہ چھوڑ چکے ہیں کم از کم جو اس کے اندر علم ہے وہ اس کے تھرو ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں بہترین سے بہترین, تاکہ وہ مقصد جو ان کو سکھانا علم دینا ہے وہ اس اینیمیشن ادھر سے ہو جائے, ادھر سے ہو جائے, تاکہ بچے بجائے کسی اور طرف جانے کے, اپنا ٹائم ضائع کرنے کے, کوئی بہتر چیز سے بہتر چیز تک آ سکے اور اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر چیز کر سکیں ہم, تاکہ اس کی ترقی میں ایک بہتر ہاتھ ادا ہو سکے. تھینک یو. خبر حضرت پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے یہ جو 2.5 سے 3 ماہ کی چھٹیاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہیں, یہ کہیں دور دراز علاقوں میں جانا, کزنس کے ہاں ووکیشنس کو پلان کرنا ہی نہیں ہے, موبائل پر سرفنگ کرنا ہی نہیں ہے, یا موویز دیکھنا ہی نہیں ہے, بلکہ اب جتنا جدید دور ہے اور جتنی ضرورت آپ بن چکے ہیں اس ٹائم, تو آپ کو اس کو مزید پروڈکٹیو بنانا ہے, اور 2.5 سے 3 ماہ کے اندر کوئی اسکل بھی سیکھنا ہے. انجوائے بھی کریں لیکن کوئی اسکل بھی سیکھیں, کوئی ایسا کورس ضرور کریں جو آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ دے. مطلب آپ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں, آپ کہیں آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جانب جاتے ہیں, آپ کوئی ویب ڈیولپمنٹ سیکھتے ہیں, آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں, آپ کوئی بھی اسکل سیٹ سیکھتے ہیں, تو وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے. سادہ میٹر کرنے سے اچھا ہے کہ اس میں آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ اپنا ایڈ کریں تاکہ آپ کی ویلیو مارکیٹ میں باقی لوگوں سے زیادہ ہو. سو یہی ہمارا پیغام اور میسج ہے آج کے اس پروگرام میں کہ آپ اپنے
3 माह को प्रोडक्टिव बनाएं और जितना फ़ायदा आप अपने आप को देंगे उतना ही फ़ायदा आप आने वाले वक्त में दूसरों को भी पहुंचाएंगे और अपने आप को भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।